अस्सलाम नाजरीन, मैं मुस्लिम प्रोग्राम द फोकस में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज 29 जून है, 18 ज़िलक़ाद है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है बहुत अहम है और वक्त की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है वो हमने तरतीब दिया इस प्रोग्राम को। हमारा आज का मौजू रहेगा इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल-फ़िदा, और हम इसको मुख्तलिफ पहलुओं के साथ मुख्तलिफ जहतों के साथ सामने रखते हुए जो आजकल के मौजूदा हालात हैं उनका क्या तकाजा है, उसकी क्या हमारी इस वक्त क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, हम कहाँ पर हैं, हमारी मसूलियत क्या है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो मद्देनजर रखेंगे। इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ नजफ अशरफ इराक से मौजूद हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि नेमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि शर्र व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में, तमाम सामीन की खिदमत में सरज़मीन मुक़द्दस नजफ़ अशरफ से सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आका सैयद मुस्वी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तमाम मोमिन मोमिनात को अल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। जिस तरह से हमने अभी टॉपिक अनाउंस किया कि आज का हमारा मौजू बहुत अहम है, क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो तकाज़े हैं, कभी फितना जो है वो इराक़ से सर उठाता है, कभी जो है वो यमन में क़त्ल गारत गरी का तो मुसलसल बाजार गर्म है, कभी अफ़गानिस्तान की तरफ से खबरें आती हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से हलचल है, कहीं पर कोरोना के हवाले से बेरोजगारी है, कहीं पर माशी मुश्किलात है, कहीं माशी मुश्किलात नहीं है। तो जो है वो एक खूनी जो है वो एक तसादुम है। तो हर तरफ जो है वो एक इंसानियत जो है वो एक दर्द से कर्रा रही है, बेचैन है। यकीनन मुंजिए बशरियत की हर गुजरते हुए घड़ी के साथ, हर गुजरते हुए लहजे के साथ मुंजी बशरियत की जरूरत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो इस वक्त हमारा आज का मौजू इमाम ज़माना, और हम इस हवाले से हम इसके ऊपर मुख्तलिफ जहतों से बात करेंगे आज कि क़िबला इस तमाम सूरत हाल को जो मैंने अभी पेश की के सामने रखा जाए तो किस तरह से हमें पता चले कि हम इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल-फ़िदा के कितने करीब हैं। क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी भी है, बेचैनी भी है, लोगों के ईमान जो है वो दांव के ऊपर लगे हुए हैं। जब गुर्बत होती है, परेशानी होती है, 10 किस्म के इंसानों को वसवसे होते हैं। ऐसे इन तमाम हालात को अगर जायजा लिया जाए, उसको बिल्कुल अपने सामने निगाहों के सामने मुजस्सम किया जाए और फिर देखा जाए कि हम इस वक्त जो है वो हमें कैसे पता चल सकता है कि हम जो है वो अपने आका मौला और सरदार से किस कदर क़ुर्बत रखते हैं, कितने करीब हैं। तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह जांचा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आपके सवाल से अपने जवाब को मरबूत करते हुए इन 4 मिसरों से जो मैंने ख़ुद महसूस करके, अशार तो मेरे हैं लेकिन लहजा तमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के चाहने वालों का है कि मुझे अहले दुनिया जो रद्द कर रहे हैं, मुझे अहले दुनिया जो रद्द कर रहे हैं, ये इश्क़ अली मुस्तनद कर रहे हैं। परेशानियों में परेशान नहीं हूँ, इमाम ज़माना मदद कर रहे हैं। सैयदना, अभी आपने जो सवाल किया कि हम किस तरह इस बात का हमें पता चले कि हम अपने वक्त के इमाम से कितने करीब हैं। मैं मुख्तसरन जवाब आपकी खिदमत में और आपके तवस्सुत से अहले बैत टीवी का जहाँ तक ये प्रोग्राम जो नश्र हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, उनकी मौलाई और वालिदा समातों की नज़र करना चाहता हूँ कि इसको अगर हमें परखना है, इसके बारे में अगर हमें टेस्ट करना है कि हम अपने वक्त के इमाम से कितने करीब हैं, तो इसके लिए हमें किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत आसान सा फार्मूला है कि जिसे औरफा ने बयान किया है। वो फार्मूला ये है कि जिसकी रूह जितनी पाकीज़ा होगी वो अपने वक्त के इमाम से उतना करीब होगा। जिसका ज़हन जितना पाकीज़ा होगा वो अपने वक्त के इमाम से उतना करीब होगा। जिसकी तबीयत में जितनी पाकीज़गी तहारत होगी वो अपने वक्त के इमाम से उतना करीब होगा।
کیوں؟ اس لیے کہ خود خلاق ازل نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی سبحان محمد وعلی اللہ محمد، کہ ان سے نجاست کبھی قریب نہیں آ سکتی۔ تو اگر ہمارے اندر پاکیزگی ہے، ہمارے اندر طہارت ہے، تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہیں۔ اچھا، اب ہمیں یہ کیسے خبر ہو کہ ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہیں؟ اس کے لیے ہماری روح کتنی پاکیزہ ہے، ہماری طبیعت میں کتنی پاکیزگی پائی جا رہی ہے، ہمارا ذہن سبحان اللہ غلاظتوں سے، کثافتوں سے، تمام عیب سے، تمام ریب سے، رچ سے، سبحان اللہ برائی سے پاک ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے عرفا نے بڑا آسان فارمولہ بتایا ہے۔ آسان اس سبحان معنی میں ہے کہ جو دین سے قریب ہے اس کے لیے آسان ہے، جو دین سے جتنا دور ہوگا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا۔ وہ فارمولہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہماری طبیعت، اگر ہمارا دل اللہ کی عبادت میں لگ رہا ہے، اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ ہماری طبیعت نماز میں لگ رہی ہے، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اگر اس میں ہمارا دل لگ رہا ہے، یعنی ہم زبردستی، ایسا نہیں کہ فورس کے ساتھ ہم مصلی پہ چلے آئے، دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، زبان پہ یا غیاث المستغیثین ہے، لیکن ذہن کہیں اور ہے۔ تو اگر ذہن کا ہماری اللہ طبیعت دعاؤں میں لگ رہی ہے، ہماری طبیعت نماز میں لگ رہی ہے، تو ہم سمجھ جائیں کہ ہماری روح پاکیزہ ہے۔ ہماری روح پاکیزہ ہے تو یقیناً ہم اپنے وقت کے امام سے قریب ہیں۔ بعض اوقات ایسا سبحان ہوتا ہے اللہ کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا ہے، عبادتیں کی جا رہی ہیں لیکن دل نہیں لگ رہا۔ ہم مجلسوں میں جا تو رہے ہیں، عزاخانوں میں ہم شرکت بھی کر رہے ہیں، ہم مسجدوں میں بھی جا رہے ہیں، لیکن اتنی جلدی ہمیں باہر نکلنے کی رہتی ہے۔ زیارت پہ بھی ہم آتے ہیں، جانا ہمارا ہوتا ہے، لیکن ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے جتنی جلدی ہو سکے ہم باہر نکل جائیں، یعنی ہم زیادہ وقت وہاں پہ گزارنا پسند نہیں کرتے۔ تو جب اس بات کی ہمیں شناخت ہو جائے، اگر اس بات کا ہمیں علم ہو جائے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری روح بیمار ہے۔ جبکہ لہو لعب کی محفلوں میں، مختلف ایسی محفلوں میں، مختلف ایسی بز میں ہم بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں لہو لعب کی گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے گھنٹوں، 2 4 گھنٹے، 5 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں لیکن ہماری طبیعت میں تھکاوٹ نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ایک مختصر سی دعا ہم پڑھ رہے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی کسی محفل میں شرکت کر رہے ہیں، کسی مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، وہاں پہ تھوڑی دیر میں ہماری طبیعت بالکل مزمحل ہو رہی ہے، ہمیں نیند آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اگر ہماری روح بیمار ہے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روح کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کس وقت طرح کے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی روح کا علاج، اب میں آپ کی خدمت میں علاج اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، جوار امیر المومنین میں بیٹھا ہوں اور یہ ہماری سعادت کی بات ہے، فضیلتوں کے مکمل شرف میں رہتا ہوں، فرشتوں اور نبیوں کی صف میں رہتا ہوں، خدا کا جتنا سبحان ادا اللہ شکریہ کروں کم ہے، علی کے ساتھ واہ واہ علی کے نجف میں رہتا ہوں۔ تو میں سبحان اہل اللہ بیت علیہ سبحان السلام کی حدیث اور قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے ہی انہی کے حصار میں گفتگو کروں گا۔ ہمارے سبحان چھٹے اللہ امام صادق آل علیہ محمد السلام حضرت امام جعفر صادق اللہم علیہ صلی السلام، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ مولا بیان کرتے ہیں کہ جب تمہارا مزاج ایسا ہو جائے کہ دین میں تمہارا دل نہ لگے، جب تمہاری طبیعت دیندار نہ ہو، جب تمہاری روح بیمار ہو جائے، جب تمہاری طبیعت میں، تمہارے دل میں ایک سختی پیدا ہو جائے، تو اس وقت اگر تم اپنی روح کا علاج کرنا چاہتے ہو تو ہماری حدیثوں کی تلاوت کرو۔ ہماری حدیثوں کی جب تم سبحان اللہ تلاوت کرو گے تو تمہاری روح کی پاکیزگی کا سامان بھی فراہم ہوگا، ہماری معرفت کے دروازے بھی کھلیں گے، اور جب کھلیں گے معرفت سبحان اہل اللہ بیت کا دروازہ کھل جائے گا تو یقیناً ہم اپنے وقت کے امام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب ہوں گے، وہ امام کہ جس کے لیے سبحان ہم دعائے اللہ ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ این باب اللہ الذی منہ یوتا، کہاں ہے وہ باب اللہ کے جس کے اندر سبحان ہمیں اللہ داخل ہونا ہے، جس میں داخل ہوا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ہوا علاج ہے جاتا ہے کہ ہم سبحان ان اللہ طب چیزوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے اور ان سب کے ساتھ توسل، سبحان ہم اللہ اپنے وقت کے سبحان امام اللہ کو پکاریں۔ ہم کہیں بھی ہیں، لندن میں ہیں، نجف میں ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، سعودی میں ہیں، ایران میں، دنیا کے جس کونے میں ہے، یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا امام مختار کائنات کا وارث ہے، مولائے کائنات کا نمائندہ ہے۔ لہٰذا ہم سبحان جس اللہ جگہ بہت بھی دل کی گہرائی سے اپنے وقت کے امام کو آواز دیں گے، یقیناً یوسف زہرا حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مدد کریں گے۔ بسم اللہ۔
مدد کرنی ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ جزاک نے اس فارمولے کا بھی ذکر کیا کہ جو، اور بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، کسی لیبارٹری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر جا کے جی ایسے ٹیسٹ نہیں کروانا ہے. اپنے انسان اپنی روح کو اگر پہچاننا جی شروع کر دے تو اس کو خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. اور امام موسی کاظم علیہ السلام کا وہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے اللہم کہ صلی علی محمد جب وعلی بھی محمد۔ بستر پر جاؤ، بستر استراحت پہ جاؤ، تو روز اپنے پورے دن کے اعمال کا محاسبہ خود کرو، اور جس کے 2 دن ایک جیسے ہو جائیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ سبحان خسارے اللہ میں ہے، وہ گھاٹے میں رہنے والا ہے. تو یقیناً جب ہم ڈیلی بیسس کے اوپر اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے تقابل کر کے اس کو بے بہتر شک کرتے ہیں، اور جو کوتاہیاں ہم نے آج کی ہیں وہ ہم آگے جو ہے وہ دوسرے دن کرنا نہیں چاہتے، اور اپنی اپنی روح کو، بے اپنے شک نفس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پابند کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یوسف زہرا علیہ السلام کی جانب حرکت کریں، ان اللہم سے صلی علی محمد جو ہے وہ وعلی محمد۔ تمسک قائم کریں، اپنے روح کا رابطہ قائم کریں. تو یقیناً یہ سفر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو قبلہ جہاں پر ہم بے تو شک اپنی پوری تمام چیزوں کا، تمام انبیاء کے ثمرات کا، ان کی محنتوں کا، ان کی جافشانیوں کا، ان کی قربانیوں کا ثمرہ اگر ہم قرار دیتے ہیں تو وہ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ اللہم السلام صلی کو علی قرار محمد دیتے ہیں وعلی محمد۔ کہ یہاں پر بہت چونکہ نعمت کو خدا نے تمام کر دیا تھا، یہاں پر وہ ہمارے دین سے راضی ہو گیا تھا اس ولایت کے اوپر. بے ورنہ شک حج ہم پہلے بھی کر رہے تھے، زکوٰۃ پہلے بھی دے رہے تھے، جو ہے وہ نمازیں پہلے بھی پڑھ رہے تھے، روزے پہلے بھی رکھ رہے تھے، مگر خدا کی آیت وہاں پر نازل جب کی اس نے، کہ جب اس نے نعمت کو اس نے کہا کہ تمام کر دیا، جب ولایت کو جو ہے وہ ولایت کی تبلیغ کا حکم رسالت مات کو دیا. تو اس کے ہماری جی جی زندگیوں میں ہمارے امام کی جو اہمیت ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ اس کی کتنی اہمیت، کتنی خاص اہمیت ہے. جی، بہت بہترین سوال آپ نے کیا، اور میں اس سوال کے جواب میں مسجد جمکران کا ایک واقعہ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. اور یہ بسم سوال اللہ. کوئی بہت گہرا سوال نہیں ہے، بہت دقیق اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا. بہت آسان سا جواب ہوگا کہ جسے ہر طبقۂ حیات کا انسان سمجھ جائے گا. امام کی اہمیت ہماری زندگی میں، امام کی کا وقار، امام کی کیا امپورٹنس ہماری زندگی میں ہے. اگر اس کو ہمیں اپنے آپ دیکھیے، آج کا جو پروگرام ہے سیدنا، آپ نے دن کا بھی بڑا جب خوبصورت سا انتخاب کیا ہے. آج نجف میں بھی ٹیوزڈے نائٹ ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، اور تمام عاشقان امام مہدی علیہ السلام مسجد سہلہ امام کی ملاقات کو، امام کی زیارت کو، امام سے ملنے سبحان کے اللہ. اشتیاق میں مسجد سہلہ کی زیارت کو جاتی ہے. اور میں بھی انشاءاللہ پروگرام کے بعد وہاں جاؤں گا، اور آپ تمام ناظرین اور تمام مولا کے چاہنے والوں کی طرف سے نائب زیارہ بھی رہوں گا. اگر ہمیں جزاک یہ اللہ. دیکھنا ہے کہ ہمارے وقت کے امام کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے، تو یہ تو ہر اللہ انسان جانتا ہے. 2021 کا یہ بہت ترقی یافتہ دور جسے کہا جائے، اس میں ہم سانس لے رہے ہیں. آج اگر ہم اپنی زندگی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، تو ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ اہمیت کا اندازہ اس ذریعے ہم میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو کتنا اوبے کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کو صحیح. کتنا فالو کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کی خوشی، اپنے والدین کی ناراضگی کی کتنی اہمیت رکھتے ہیں. ہم اہمیت ہے. ایسا کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں جس سے ہمارے ماں باپ ناراض ہوں، وہ کام کرنے کی کوشش سبحان کرتے ہیں اللہ. کہ جس سے ہمارے والدین راضی ہوں. ہم اس راضی. مجازی باپ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ہم اس مجازی خالق کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کہ جس سے وہ ناراض ہوتے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو وہ امام کے جس کے ابھی محض قادہ ہے کہ ابھی امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی گزری، سن خود اللہ. امام بیان کرتے کہ امام جو ہوتا ہے وہ ایک اللہ اللہ شفیق باپ کی طرح ہوتا ہے، ایک ایسا سبحان اللہ. ہمدم بے شک ہوتا ہے ایسے. کہ جس کی شفقتیں لمحہ لمحہ چاہنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور یقین جانے کہ اگر امام کی شفقتیں ہمارے ساتھ نہ ہوں تو آج ہم زندہ نہیں ہیں، آج ہم عزتوں کے ساتھ زندہ ہیں. بے عزت دور میں اگر سبحان کوئی اللہ. قوم عزت کے ساتھ زندہ ہے تو وہ علی کا سبحان شیعہ اللہ. ہے، وہ امام حسین کے کیا کہنے. ادادار ہیں، سبحان وہ اللہ. امام زمانہ علیہ سبحان اللہ. السلام کے سبحان ماننے اللہ. والے اور ان کے چاہنے والے ہیں. یہ اللہ کا خاص اللہ کرم ہے کہ جہاں کرم. سبحان ذلت و رسوائی کا بازار کھلا ہوا ہے، وہاں اگر عزتوں کے اللہ. ساتھ اگر دنیا کسی کو دیکھ رہی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا قبیلہ ہے. ہماری اللہ ذمہ اکبر. داری، رسپانسبلٹی یہاں اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جو عزتیں اہل بیت کے صدقے بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان عزتوں کو ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرنا ہے. ہماری کیا مجال کہ ہم ان عزتوں کو پروٹیکٹ کریں، ہمیں ان کے تقدسات کا خیال کرنا ہے، ہمیں ان کے ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہے، جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اپنی حدیث میں ایک جگہ صلی اللہ نقل علیہ کیا کہ وسلم. میرے چاہنے والوں کونو لنا زینن، میرے لیے عزت کا سبب بنو.
نہ یہ کہ تم ہمارے لیے باعث ذلت بنو. تو ہمیں اپنی زندگی میں اگر دیکھنا ہے کہ امام کی کتنی اہمیت ہے. ایک شیخ تھے، ایک عالم دین تھے جو جا ایران میں رہتے تھے، شیخ علی محمد، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، شیخ علی محمد اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی اور اہلیہ اپنی وائف کے ساتھ مسجد جمکران میں وہ اعمال کرنے گئے تھے، عبادت الہی کے صحیح. لیے گئے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب اعمال سے فارغ ہو گیا، جب میں عبادتوں سے فارغ ہو گیا تو میں بیٹھا ہوا تھا، میری زوجہ عبادتوں میں مصروف تھی، اور میری آنکھ، میری نظر، میری نگاہ مسجد جمکران کے دروازے پہ تھی جہاں سے داخلہ ہوتا ہے. تو میں اللہ نے کیا دیکھا کہ ایک سید جلیل کہ جو مسجد کے اندر داخل ہوا، کہ جس کے اندر اتنا نور تھا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف اٹریکٹ ہو گیا، اس کی طرف متوجہ ہو گیا. تو اچانک متوجہ ہو گیا. مجھے اس سبحان کی اللہ. طرف محبت کھینچ کے لے جانے لگی. میں نے دیکھا کہ واہ. گرمی کا موسم ہے، اور یہ لگ رہا ہے کوئی سید مسافر ہے کہ جو اس وقت مسجد میں آیا اور بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے، تو کیوں نہ میں اسے ٹھنڈا پانی پلا دوں. آپ نے سوال کیا کہ واہ. امام کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے، اس کا ہمیں کیسے علم ہو. سبحان وہ اللہ. کہتے ہیں شیخ محمد علی کہ میں مسجد جمکران کے دروازے پہ جب آنے والے سید بزرگوار کو تھکا ہوا میں نے محسوس کیا، تو میں اپنے مقام سے اٹھتا ہوں اور پانی کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں، اور ایک ٹھنڈا پانی کا جام لے کر ان کی خدمت میں جاتا ہوں. ان کی خدمت میں، ان کے محضر میں جب میں نے پانی کے گلاس کو، پانی کے جام کو میں نے پیش کیا، وہ جب پانی پی کر جب وہ میری طرف نگاہ کرم کرتے ہیں، تو ان کی نگاہ میں، ان کے نظر میں، ان کے وجود بابرکت میں وہ روپ تھا کہ میں بیان نہیں کرتا. شیخ محمد علی بیان کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ. پانی پی کر جب وہ استراحت فرمانے لگے، تو میں نے ان سے فوراً دعا کی گزارش کر دی. میں نے کہا کہ سید، آپ کوئی بہت جلیل القدر سید، بہت بڑے عالم نظر آتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے دعا فرما دیں. شیخ محمد علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جملہ کہا ہی تھا کہ اس آنے والے سید نے میری طرف بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اور مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں ہی تمہارے وقت کا امام ہوں، اور بہت افسوس ہے کہ میرے چاہنے والے جو میرا نام لیتے ہیں، میری محبت کا دم بھرتے، ان کی نگاہ میں، ان کی نظر میں اس ٹھنڈے پانی جیسی بھی میری کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ اللہ اکبر. اکبر. یہ امام اللہ زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام شیخ محمد علی کہتے ہیں پوری حیات میں، پوری زندگی میں امام کے اس جملے کو میں بھلا نہ سکا، کہ امام کی وہ تڑپ تھی اس اکبر. جملے میں کہ میرے چاہنے والے اپنی زندگی میں میری کتنی اہمیت رکھتے ہیں، اس ٹھنڈے پانی جیسی بھی اہمیت نہیں، اگر ہوتی تو میرے لیے وہ کام کرتے، میرے ظہور کے لیے وہ راستے ہموار کرتے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی اہمیت کو اپنی زندگی میں کتنا اجاگر کرنا ہے. تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جسے اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں، اس کی خوشی، اس کی ناراضگی کو ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اب ہم جب اپنی اس مادی دنیا میں اپنے دوست، احباب، عزیز و اقارب، بھائی بہن، اپنے والدین کی ناراضگی اور خوشی کا خیال کرتے سبحان ہیں، اللہ. کہ ایسا کام نہ ہو کہ جس سے والدین ناراض ہو جائیں، ایسا کام ہم کریں ناراض جس ہو سے جائیں. والدین کی خوشی سبحان میں اللہ. اضافہ ہو. تو ہمیں وہ کام کرنا ہے کہ جس کے لیے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. خود ہمارے وقت کے امام یوسف زہرا حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ صلی حکم اللہ علیہ دیا ہے، وسلم. فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرِئٍ مِّنكُمْ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مُحَبَّتِنَا. اللہ اکبر. امام نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص وہ کام کرے کہ جس سے میری محبت کے قریب ہو جائے. امام کا یہ صحیح. حکم ہے، ہر وہ کام تو کرو یہ کہ کون جس سے سے ہماری وہ کون سے اعمال محبت سے قریب وہ ہو. کون سے میں انشاءاللہ وہ کون یکے سے بعد اعمال دیگر ہے؟ میں جی آپ ہاں، کی وہ خدمت ذرا. میں پیش کروں جی ہاں. گا سیدنا، کہ امام نے کہا کہ ہر وہ کام کرو جس سے ہماری محبت سے قریب ہو جائے. وَلْيَجْتَنِبْ مَا يُدْنِيهِ مِنْ كَرَاهَتِنَا وَسَخَطِنَا. ہر اس کام سے پرہیز کرو کہ جو ہماری ناراضگی کا سبب ہو، جو ہماری ایسے کام کے جو تم پسند کرو لیکن ہماری ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، اس کام سے تم اپنے آپ کو اللہ. دور کر لو. یہ نہ دیکھو کہ دور. تمہارے ساتھ رہنے والے تم سے کتنا خوش ہے. اگر تم زندگی کا کمال چاہتے ہو تو یہ دیکھو تمہارے وقت کا امام تم سے کتنا راضی ہے. اگر تم کتنا زندگی کی خوش. بلندی چاہتے ہو تو یہ دیکھو تمہارا اللہ تمہارے کام سے کتنا راضی ہے. اب ہمیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ کام کون سا ہے کہ جسے ہمارے وقت کے امام پسند کرتے ہیں. اب اس کے لیے بھی میں کہیں اور آپ کو لے جا کر کسی مسافر زندگی کی طرح نہیں بناؤں گا، بلکہ بس یہاں پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک ہمارے پاس اللہ نے عقل سلیم جیسے تحفے سے ہمیں نوازا. ایک ہمارا دل ہے، ہر اچھے برے کام سے کر دیتا ہے آگاہ، دل جیسا کہیں کوئی پیمبر نہیں دیکھا. چور چوری کرتا ہے واہ.
تو اس کا دل اس کی اس کام سے راضی نہیں ہوتا، اس کا دل گھبراتا ہے. تو اللہ نے دو ایسے ہمارے لیے کیپٹن آف دا باڈی رکھے ہیں کہ جو ہمیں ہر اس کام کی طرف آمادہ کرتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ خوش ہو جائے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے. اب امام کس کام سے راضی ہوں، امام کس کام سے خوش ہوں، اس کے لیے میں چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی جو وحدانیت ہے، توحید الہی، اللہ کی عبادت، ہم اللہ کی عبادت کس طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اسے ہمیں اپنے آپ میں خود تلاش کرنا ہوگا. کیا ہم اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا اگر ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب اللہ نے کسی عذر شرعی کے ہم بالکل صحت مند ہے، کیا ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں؟ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے حقوق کو ادا کیا تو حقوق الہی کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو بندوں کے حقوق رکھے جس کا زیادہ سوال ہم سے قیامت کے دن کیا جائے گا، کیا ہم ان فرائض کو پورا کر رہے ہیں؟ ان تمام چیزوں کو عزیزوں اور ماں مولا کے چاہنے والوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کس طریقے کے اعمال انجام دیں. کیا یہ عمل وہی ہے کہ جس کا مطالبہ اللہ نے کیا، جس کا مطالبہ نبی نے کیا، جس کا مطالبہ مولا علی نے کیا، یہاں تک کہ ہمارے وقت کے امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. مختصراً جہاں تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو، ہم دین اسلام کی خدمت کریں. اہل بیت ٹی وی نے سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کیا، اور جہاں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے خرافات آج ایجاد پا رہے ہیں، وہی آپ آج امام زمانہ اور ہم کے موضوع پہ گفتگو کے لیے مجھے آپ نے موقع فراہم کیا، اور اس آواز کا پھیلاؤ انشاءاللہ بہت دور تک ہوگا کہ لوگ اس سے استفادہ بھی کریں گے. تو یہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، بہترین دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اپنے وقت کے امام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کریں ہم. اب خدمت امام کیا ہے؟ اب میں کیا بتاؤں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں امام بیان کرتے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. امام کہتے ہیں کہ اگر مجھے موقع فراہم ہو جائے، مجھے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فقہ جعفری کے بانی، اللہ اکبر، آفتاب امامت جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، جس کے سامنے پتھر بھی آ جائے تو آداب گفتگو کا سلیقہ سیکھ جائے، وہ امام کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس ہمارے وقت کے امام کے حوالے سے امام کہہ رہے کہ اگر میں ان کے دور کو پا لیتا تو اپنی ساری زندگی ان کی خدمت اور نوکری میں صرف کر دیتا. اللہ. علامہ مجلسی نے اس حدیث کو بہار الانوار میں نقل کیا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اگر میں آخری دور یعنی امام زمانہ کے دور کو پا لیتا تو اپنی زندگی کو ان کی خدمت میں، ان کی نوکری میں صرف کر دیتا. آقا جان آپ کتنے خوش نصیب ہیں، میں کتنا سعادت مند ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم آج اس وقت دنیا کی کمپنی کی نوکری نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے وقت کے امام کی نوکری کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہم ہر اس کمپنی میں نوکری کرنا چاہتے ہیں جو بڑی کمپنی ہو، جس کا ڈائریکٹر بہت بڑا ہو، جس کی سیلری بہت ہیلدی ہو. ہر آدمی سے آپ کہیں کہ بھائی کسی چھوٹی کمپنی میں آپ جاب کر لو، کبھی نہیں چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں وقت پہ سیلری ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں کب کمپنی بند ہو جائے. میں ایک ایسی کمپنی کا نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس کمپنی کا بانی، جس کمپنی کے ڈائریکٹر کا نام حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کمپنی میں نوکری کرنے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے جو ہم سی وی لے کے جاتے ہیں دنیاوی کمپنیوں کے لیے، ہم جو اپنے ڈاکومنٹس لے کے جاتے ہیں، تو اس کمپنی کی جو سی وی تیار کرنی ہے اس کا نام ہے تقویٰ. ہمارے پاس اگر تقویٰ کی سی وی ہے، اگر ہمارے پاس اللہ کی معرفت کی سی وی ہے، اگر ہمارے پاس دین کی خدمت کی درد کی سی وی ہے، اگر ہمارے پاس امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والوں، ان کے شیعوں کی خدمت کرنے کا ڈاکومنٹس ہے، تو عزیزان گرامی اس کمپنی میں ہمیں نوکری مل جائے گی. سیلری کیا ملے گی؟ سیلری اس کمپنی کی یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی رضا ہمیں حاصل ہوگی. جس کو امام کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ اکبر، وہ کتنا خوش نصیب ہے. بعض وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ مومنین پریشان ہوتے ہیں، جو واقعاً مومن ہوتے ہیں، جن کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی مدد اور تائید ہوتی ہے، وہ فاقے میں بھی اطمینان کے ساتھ رات میں بستر پہ سو جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے دولت و خزانہ ہو، اگر امام کی معرفت نہیں ہو، تو ہم نے دیکھا ہے آج 2020-2021 کا یہ دور، خودکشی، سوسائڈ
کی جو خبریں آتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہ بے چینی ہے جی جس کے پاس مہدویت کا بےچینی عقیدہ نہیں ہے، جس قوم کے پاس حسین سراب نہیں ہے اس قوم کے پاس بے چینی ہے۔ جی اللہ جی بھائی اکبر جان۔ سبحان اللہ. بہت خوبصورت طریقے سے وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے جی جی معاملات ہیں جن سے امام پاک جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں جی کو وہ بیان کرتے ہیں. ہم تیزی کے ساتھ ناظرین آگے بڑھ رہے ہیں کیونکہ دامن وقت میں بھی ہر گزرتے ہوئے لہجے کے ساتھ جو ہے وہ تنگی محسوس ہوتی ہے. کہ امام سے ملاقات کرنے کے اول تو ان کی شرائط ذرا سا بیان کرنے کے جو خوش نصیب ہیں وہ کون لوگ ہیں، کن میجورٹی جو اس میں جو زیارت کرنے والی ہے، جو ملاقات کرنے والی ہے غیبت کبریٰ میں، وہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا شرائط تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو لوگ ملے ہیں، جو امام کے محضر میں پہنچ گئے ہیں کسی بھی صورت سے، یا امام خود ان کی ان سے ملے ہیں، یا وہ اپنی ریاضت کر کے امام تک پہنچے ہیں جی کسی بھی صورت سے، ان کو امام نے پیغام کیا دیا ہمارے لیے. کہ پہلے تو وہ شرائط بیان کر دیں، اس کے بعد ان پیغامات کی طرف پڑھیں گے. سیدنا آپ نے سوال بہترین کیا، سے حاضر کی ضرورت ہے، اور ہر امام کا چاہنے والا، ہماری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہے، تمام دیکھنے سننے والوں کی بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کریں. ایک بہت عارف عالم دین گزرے ہیں، نام میں ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ان کا ایک جملہ ہے کہ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر لیں، فقط کمال یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر لیں، کمال یہ ہے کہ جب امام ہماری طرف نگاہ کریں تو محبت سے نگاہ کریں. کمال یہ ہے کہ جب امام ہماری طرف دیکھیں تو دعا دے کہ واقعاً رومان رضوی تم میرے غلام ہو، واقعاً سید آغا علی موسوی آپ ہمارے غلام ہیں. کمال یہ ہے کہ جب امام کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال پہنچے تو امام دعائیں دیں کہ اللہ اس میرے غلام کی توفیقات میں اضافہ فرما. رہی بات کہ اللہ ملاقات اور امام کا پیغام، چونکہ ماہ ذوالقعدہ ہے، ایک بہن اور ایک بھائی سے یہ مہینہ منسوب ہے. آغاز مہینہ ہوا معصوم اقم سلام اللہ علیہ سے، اور 11 ذوالقعدہ ہمارے وقت امام میرے جد امجد شاہ خراسان حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم. کتاب کریم اہل بیت، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے. اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایران کے ایک عالم دین تھے آقائے شیخ عبد الکریم شناد آبادی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک دوست کہ جو خود ایک متدین عالم دین، ایک بزرگ متقی پرہیزگار عالم دین تھے، وہ مجھ سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن عالم خواب میں دیکھا کہ میں معصوم قم سلام اللہ علیہ کے حرم کے دروازے پر ہوں. اچانک میری کانوں سے آواز ٹکرائی کہ وقت کے امام زمان علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. میں متوجہ ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ امام ایک حلقے میں چند لوگوں کے حصار میں امام حرم میں داخل ہوئے اور معصوم قم سلام اللہ کی زری پہ گئے، اور زری پہ جانے کے بعد کاش کہ میں اس واقعے کے مفہوم اور تھیم کو اپنے ناظرین کے قلب کی، دل کی ڈائری پر تحریر کر لے جاؤں. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ امام ذریعہ معصومہ سلام اللہ علیہ پہ گئے، زیارت پڑھ کے جب باہر آئے، دیکھیے امام نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ہم سب کے لیے زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اگر ہم زوال کی طرف ہیں تو امام کا یہ جواب ہمارے کمال کے لیے کافی ہے. اگر ہم برائی کی طرف ہیں تو امام کا یہ جواب ہماری اچھائی کے لیے کافی ہے. اگر ہم امام کے اس جواب کو سمجھ لے جائیں تو آج ہی عہد کریں، ماضی میں کیا کیا وہ بھول جائیں. ہم ایک صلوات دل کے گہرائی سے محمد و آل محمد پر پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تجھے تیرے ولی علی کی ولایت کا واسطہ کہ میں آج سے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، مجھے میرے وقت کے امام سے قریب کر دے، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. ایک صلوات پڑھ کے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کرے، انشاءاللہ امام کی تائید اور اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی امام باہر آئے حرم سے تو میں امام کے قریب گیا، میں نے امام کی خدمت میں سلام عرض کیا اور میں نے کہا مولا آپ معصومہ سلام علیہ کے حرم کی زیارت کو آئے، مولا میری گزارش، میری ریکویسٹ، میرے التماس آپ سے یہ ہے کہ آپ میرے گھر بھی تھوڑی دیر کے لیے چلیں. عزیزو، امام نے یہاں پہ ہمارے لیے نفی نہیں کی، بلکہ امام نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت کے لیے کافی ہے. امام نے کہا کہ یقیناً شیخ تم میرے ماننے والے ہو، میرے چاہنے والے ہو، میں تمہارے گھر جاتا. امام نے منع نہیں کیا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. امام نے کہا تم میرے ماننے والے، میرے چاہنے والوں، میں یقیناً تمہارے گھر جاتا، لیکن تمہارے گھر میں ایک ایسی قالین بچھی ہوئی ہے کہ جس کے اوپر ایک ایسی تصویر ہے جسے میں پسند نہیں کرتا. تمہارے گھر کے فلاں کونے میں ایک ایسا سامان رکھا ہے کہ جو میرے لیے ایک درد کا سبب ہے. تمہارے گھر میں ہمارے دشمنوں کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو پہلے اپنے گھر کو پاک کرو، پھر مجھے اپنے گھر میں بلاؤ.
جس دن تم اپنے گھر کو اللہ پاک کر لو گے میں اس دن تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ عزیزو، اگر ہم امام کے جملے کو سمجھ لیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے پروگرامز میں، اگر ہمارے گھر کی خوشی میں، ہمارے گھر کے جو پروگرام ہم آرگنائز کرتے امام آئے، تو ہم دیکھیں کہیں ہمارے گھر میں کوئی ایسا سامان تو نہیں رکھا ہے کہ جو غصبی ہے، کوئی ایسا بس بھی سامان تو نہیں کہ جو امام کے دشمنوں کا سامان کہا جاتا ہے، کوئی ایسا سامان اللہ تو نہیں کہ جو امام کے گریے کے لیے ہو، کوئی ایسی چیز تو ہمارے گھر میں اللہ نہیں ہے کہ جسے امام پسند نہیں کرتے ہو۔ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہم کبھی کسی بڑے عالم دین، کسی مجتہد، کسی مرجع کو اگر گھر بلائیں تو جس کمرے میں بٹھاتے کوشش کرتے کہ اس کے پسند کی چیزوں سے ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں۔ تو جب وقت کے امام کو ہم اپنے گھر میں بلا رہے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں اللہ تقوی جیسے اس خزانے کو رکھنا ہوگا۔ اگر اپنے گھر میں گلدستہ اللہ رکھنا ہے تو تقوی کا گلدستہ رکھیں۔ اگر اپنے گھر میں قالین بچھانا ہے تو محبت اہل بیت علیہم السلام کے ان تمام احادیث کے اس فریم کو اپنے گھر میں سجائیں کہ جب صبح اٹھیں تو دیکھیں کہ ذکر والی نے عبادہ کا فریم لگا ہوا ہے۔ ہم جب صبح اٹھے تو دیکھیں دعائے ندبہ کا فکر انا بقیت اللہ فی ارضہ، امام کا یہ جملہ ہے۔ تو ایسی چیزوں سے جب امام ہمارے مادی گھروں میں کہ جس میں نجاست کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، جس میں ایسی چیزیں جسے امام پسند نہیں کرتے، جب امام اس میں آنا گوارا نہیں کرتے تو ہم اپنے دل میں اگر دنیا کی غلاظتیں رکھے ہوں، اگر ہم اپنے قلب صحیح کے ہے اندر اللہ دنیا کی کثافتوں کو جگہ دے رہے ہوں تو کیسے یوسف زہرا اس دل میں اللہ آئے گا، کیسے اس کی محبت کا اللہ کرشمہ یہاں پہ پھوٹے گا؟ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے، اور یہ بڑی جزاک اللہ۔ ایک عام، مطلب یہ بہت اہم باتیں ہیں اور ہم اس کو بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں گھروں کے جی اندر، جی جو ہے وہ نہیں ان چیزوں کا خیال کیا جاتا کہ اس کے اندر بے پردگی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر تقوی کے معاملات کو اتنا مینج نہیں کیا جاتا، اور وہ زندگی بھر اس چیز کا بعض لوگ خیال بھی نہیں کرتے۔ تو بہت ہی جی اہم نقطے کی جانب، بہت ہی اہم چیزوں کی جانب آپ نے جو ہے وہ آج توجہات کو ہمارے مومنین کی مبذول فرمایا۔ قبلہ تھوڑا سا اور جزاک آگے اللہ۔ بڑھیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جہتوں سے جو ہے وہ جی جی استفادہ کریں، اس کے بعد گفتگو کریں، اور آپ سے بھی استفادہ کریں کہ اگر ایک انسان ایک ایسی مشکل میں مبتلا ہو جس کا کوئی درما نہ ہو، اس کا کوئی دوا نہ ہو، جس کی کوئی سبیل نہ ہو اس سے نکلنے کے لیے کہ اس کا جی علاج جی کیا کرے، اپنے بھی غیر بھی انسان کا ساتھ چھوڑ جائیں، یا کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی چیز جو ہے کہ جو لا علاج ہو، اتنی تمام دروازے انسان یہ سوچے کہ اس کے اوپر بند ہو چکے، مگر یقیناً جو جی ذرا سی بھی معرفت رکھتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تمام دروازے بھی بند ہو جائیں گے تو ایک دروازہ جو رحمت خدا کا ہے وہ مجھ پہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو اس رحمت خدا کے دروازے کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے، کیونکہ شہر علم مولا امیر المومنین کے جی اس جی کا دروازہ مولا امیر المومنین ہے، تو الحمد اس للہ۔ چوکھٹ کو آپ اس کو کس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنے حق میں ایک برکت کے لیے، ایک اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کس طرح سے توسل اختیار کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی جی بہت بہترین سوال۔ یقیناً ہر آدمی پریشانیوں کے دور میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں امام کی الہی معرفت زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ میں ایک توسل کہ جسے آقا علی اکبر ہمدانی نے اپنی کتاب بارگاہ مقدس مہدویت سے مانوی رابطہ، اس میں انہوں نے توسل کے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں، اور علماء کے ذریعے بہت سے طریقے ہمارے ناظرین تک پہنچے بھی ہیں جس پہ ہم اور آپ عمل بھی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، کہیں پہ بھی ہے وہ، اگر وہ دل کی گہرائی سے اگر اپنے وقت کے امام کو فقط سلام علی علی یاسین امام کو سلام کر لے اللہ اور دل کی گہرائی سے امام کو اللہ آواز دے، تو یہ تجربہ ہے، مشاہدے کی بات ہے کہ امام کی مدد اسے حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ توسل کا طریقہ میں آپ کی خدمت پیش کروں، جب کوئی بہت مہم کام ہو، جب زندگی کا کوئی ایسا وقت ہمارے ساتھ سامنے آ جائے کہ جب سارے دروازے امید کے بند ہو جائیں، جب ہم ہر بند ہو طرف سے جائے۔ مایوس ہو چکے ہوں، جب ہم اپنے عزیز و اقارب سے بھی مایوس ہو چکے، جنہیں ہم اپنا سب کچھ سمجھتے تھے اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا تھا، ہم نے اپنے وقت کے امام کو بھلا دیا تھا، ہم دنیا پہ
تکیہ کیے ہوئے تھے، دنیا پہ ہم بھروسہ کیے ہوئے تھے، لیکن کورونا اللہ نے جہاں بہت سی مصیبتیں دکھائیں، وہیں کورونا نے بہت سی عبرتوں کا آئینہ بھی ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ عبرت بے کا شک آئینہ ایسی یہ ہے کہ قبر سے باہر جب دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو قبر کے اندر دنیا کیا ساتھ دے گی؟ کیوں نہ ہم اس علی کے ساتھ رہیں کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس وقت بھی تاریکی مکان میں آؤں گا کہ جس وقت ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلی جائے گی۔ استاد قمر اللہ جلالوی نے بھی اکبر۔ کہا تھا کہ بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے۔ تو چاہے ہم علی کو پہلے علی کو پکار کے، پکارے، سبحان اللہ۔ چاہے اپنے آخری علی کو پکارے، ہر علی ہماری مدد کے لیے کافی ہے۔ تو آقا علی اکبر حمدانی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ سارے دروازے امید کے بند ہو جائیں، جب ہر طرف سے مایوسی ہی مایوسی ہمیں نظر آئے، تو اس وقت ہم کسی ایسے صحرا میں، کسی ایسی تنہائی کی جگہ میں جائیں کہ جہاں نہ ہم کسی کو دیکھ رہے ہوں، نہ کوئی ہماری طرف دیکھ رہا ہو، چاروں طرف کوئی ہمارے اللہ اکبر۔ سامنے نہ ہو۔ اگر غسل و وضو کرنا ممکن ہو تو وہ غسل و وضو کریں، اگر ممکن نہ ہو تو جس حالت میں، جس مصیبت زدہ عالم میں ہم ہیں، اسی عالم میں، اس تنہائی کی جگہ میں ہم جائیں، اپنے سر کو برہنہ کریں، بال کو پریشان کریں، آستین کو چڑھائیں، ایسا لگے کہ ایک غریب اپنے وقت کے امیر کو آواز دے رہا ہے، ایسا لگے کہ مشکل زدہ اللہ اکبر۔ انسان وقت مشکل کشا کو پکار رہا ہے، ایسا لگے کہ ایک ہائے بیمار ہائے۔ کسی مسیحا کے دروازے پر اپنی جبین کو خم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اپنی آستین کو چڑھائے، اپنے سر کو برہنہ کرے اور روتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ ہم اپنے دل سے تو اپنے اللہ گناہوں کا اعتراف کر سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے کیا کیا ہے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، مولا ہم بہت گنہگار ہیں، مولا ہم نے معصیت کی مولا، لیکن ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ مولا ایک باپ اپنے بیٹوں کی نالائقی پہ یقیناً ناراض ہوتا ہے، لیکن کبھی وہ اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا، اور اللہ سجائے کہ آپ جیسا کہنا نہیں شفیق و چھوڑتا۔ مہربان امام۔ تو اس طرح امام زمانہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، دل کی گہرائی سے سبحان اللہ۔ مولا کی طرف متوجہ ہوں، یوسف زہرا کی طرف بالکل دل جمعی کے ساتھ، بالکل اطمینان قلب کے ساتھ، یعنی ہمارا کنسنٹریشن اپنے اللہ وقت کے امام کی طرف، اپنے وقت کے، اگر ممکن ہو، آج کل تو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بہت سے ایپ ہوتے ہیں، کوئی زیارت ہم امام کی نکالیں، زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین نکال لیں، زیارت کے ذریعے ہم امام کے سلام علی آل یاسین السلام علیک داعی اللہ ہے، ان فقروں کے ذریعے امام کی خدمت میں ہم سلام عقیدت عرض کریں۔ اس کے بعد آقا علی اکبر حمدانی بیان کرتے ہیں کہ دعائے فرج، الہی عظم البلا و بر الخفا ون کا شفل غطا، اس پوری دعا کو سبحان مکمل اللہ۔ پڑھیں اور امام سے فریاد کریں، خاص اللہ طور سے اکبر۔ اگر کسی مصیبت اہل بیت علیہ السلام کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں اور آنکھ میں جب آنسو آ جائے، خاص طور سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کو یاد کریں، جب آنکھ میں آنسو آ جائے تو وقت کے امام کو ان کی دادی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کر دعا کریں۔ یقین جانیں کہ وقت کے امام اپنے دادی کی مصیبت کے وسیلے سے جب کسی چاہنے والے کی فریاد کو سنتے ہیں، امام مدد کے لیے آتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی چاہنے اللہ والا اپنے وقت کے امام کو پکارے گا تو یقیناً امام کی مدد حاصل ہوگی۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کس طرح سے توسل کرنا ہے، کیا اس کی شرائط ہیں، کیا اس کی کنڈیشنز ہیں، کس طرح سے قلب کو پاک کرنا ہے، کس طرح سے ظاہراً اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، کس طرح سے اپنے معاملات کو دیکھنا ہے۔ تھوڑا سا اس میں ایک اور چیز کو بھی شامل کرتے ہیں کہ اللہ اس طرح بھی عموماً لوگ سوال کرتے ہیں، جو عرفا ہیں، جو لوگ امام جی کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں جانے کا شرف حاصل کر چکے ہیں، وہ آخر ان ملاقات کو، اس گفتگو کو، اس روحانی ماحول کو، ان تمام چیزوں کو آخر پوشیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وصیت کرتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ آخر کیوں؟ اگر بتائیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ عموماً جوانان سوال کرتے ہیں، جی اس کی کیا سیدنا، اس حکمت کی کیا ہے؟ بہت سی علتیں ہیں۔ میں مختصراً عرض کروں کہ پہلی بات یہ کہ حدیثوں میں بھی وارد ہوا ہے کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں نے وقت کے امام سے ملاقات کی ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی شخص اس بات کا اعلان کر دے تو پھر دنیا میں وہ پریشان ہو جائے گا، ہر آدمی اس کی طرف، یعنی آپ جب سوچ لیں کہ جب کہیں معجزہ ہوتا ہے،
بر صغیر سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں انڈیا پاکستان میں. تو جب کوئی علامت کہیں ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ جب ایک زیارت گاہ بن جاتی ہے، لوگ وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی جی ایک جی، انسان 24 اگر گھنٹے اس آتے بات ہیں کا لوگ. اعلان کر دے تو یقیناً پریشانی کا ایک سبب بن جائے گا. لہٰذا اور روایتوں میں بھی منع کیا گیا اس حوالے سے، لہٰذا عرفان علماء نے منع کیا. میں نجف اشرف میں بارگاہ امیر میں بیٹھا ہوں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی. میں ایک واقعہ آپ کی خدمت جلدی جلدی عرض کر دینا چاہتا ہوں 2 سے 3 منٹ میں. جی مولا علی بسم کی اللہ. زری کے بالکل قریب آپ بھی زیارت پہ آئے ہیں، اور جتنے لوگ آ چکے ہیں، جو نہیں آئے ہیں ان کے لیے ہم خاص طور سے دعا کر رہے ہیں کہ علی کی ولایت کے صدقے میں اللہ تمام امام زمانہ کے چاہنے والوں کو نجف، کربلا، تمام اطباط عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے. آیت اللہ اللہ مقدس اردبیلی جن کی قبر حرم امیر المومنین میں زری سے بالکل قریب میں ہے. جب ہم باب القبلہ سے آتے ہیں تو مقدس اردبیلی کی قبر ہے، اس کے بعد مولا علی کی زری ہے. ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں، آج تو بہت ترقی ہے اور بہت سی عمارتیں بن گئی ہیں، بہت جب مقدس اردبیلی کا زمانہ تھا تو ان کے ایک شاگرد پہلے حرم کے صحن میں ہی مدرسے ہوا کرتے تھے، اس میں طلاب رہتے بھی تھے. تو ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ ایک رات میں جب مطالعہ کر کے، جب میں اسٹڈی کرنے کے بعد میں جب بہت تھک گیا تو چاندنی رات تھی، میں صحن حرم میں امیر المومنین میں ٹہلنے لگا. تو میں نے اچانک کیا اللہ دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک شخص ہے کہ جو دروازے سے داخل ہو رہا ہے، جبکہ دروازہ بند ہو چکا تھا، خدام چلے گئے تھے اور کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ. اس آنے والے کی ہیبت یہ تھی کہ جیسے جیسے وہ دروازے کے قریب آ رہا تھا، جو دروازہ لاک تھا وہ دروازہ کھلتا چلا جا رہا تھا. میں پیغام دوں گا، مولا علی نے امام زمانہ کے چاہنے والے کو خود وقت کے علی کے لیے مشکل کشائے دو جہان مولا کائنات امیر المومنین نے کیا پیغام دیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں اللہ شاگرد کے، میں نے دیکھا کہ وہ جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے دروازہ کھلتا چلا جا رہا ہے، جبکہ لاک ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ اس دروازے پہ آئی کہ جو دروازہ زری کا تھا، وہ زری کے قریب ہے. میں بالکل فاصلے پہ تھا، میں نے ابھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے استاد مقدس اردبیلی. اس واقعے کو کئی جہتوں سے نقل کیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ قریب زری گئے اور انہیں سلام کیا، زری سے سلام کا جواب آیا. اللہ اکبر. جب زری سے اللہ. سلام کا جواب آیا، پھر دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، میں نے آواز سنی لیکن فاصلے پہ تھا لہٰذا میں سمجھ نہیں سکا. پھر دیکھا کہ اس آنے والے کو حرم مولا سے وہ باہر نکلے اور مسجد کوفہ کی طرف وہ جانے لگے. جب مسجد کوفہ کی طرف وہ گئے، میں بھی پیچھے پیچھے ان کے چلنے لگا، اور اللہ. میں نے دیکھا کہ مسجد کوفہ میں وہ داخل ہوئے، محراب کے پاس سبحان گئے. اللہ. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک سید ہیں وہاں کے، جن سے اس آنے والے نے گفتگو کی، اور کیا بات چیت ان دونوں کے درمیان ہوئی یہ میں نے نہیں سنا. میں نے 2 شخصیتوں کو دیکھا. پھر جب سورج طلوع ہونے والا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ باہر نکلے، اور اب چرند پرند کی بھی آوازیں آنے لگی، مسجد کوفہ کے اطراف کے لوگ بھی دھیرے دھیرے جاگنے لگے. تو میں جب پیچھے پیچھے جب میں جانے لگا تو اچانک مجھے چھینک آ گئی. جیسے ہی مجھے چھینک آئی تو انہوں نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا. اب جو میری جانب دیکھا، میں نے دیکھا یہ تو میرے استاد شیخ مقدس اردبیلی ہیں. جب میری طرف وہ متوجہ ہوئے تو انہوں نے مجھ سے کہا تم میرے یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا استاد معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو راز سے ابھی تک میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، میں آپ کے راز سے ساتھ ساتھ. واقف ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ. ہے کیا؟ اب مقدس اردبیلی نے کہا کہ نہیں میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا کہ میں آپ جس کی بھی قسم لے لے میں کسی سے بیان نہیں کروں گا. مقدس اردبیلی نے کہا کہ میری حیات میں تم اس واقعے کو کسی سے نقل نہیں کرنا. مقدس اردبیلی نے کہا کہ جب بھی کوئی علمی مسئلہ، کوئی بھی مشکل مسئلہ ہوتا جو مجھ سے حل نہیں ہوتا تو میں اپنے وقت کے مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہوں اور میں مولا سے دریافت کرتا ہوں، مولا مجھے بتاتے. آج وقت میں مجھے مولا علی نے کہا کہ مقدس اردبیلی کیوں نہیں تم اپنے وقت کے امام سے جا کے سوال کرتے ہو، کیوں نہیں ان سے تم اپنے مسئلے کو صحیح. دریافت سبحان کرتے ہو؟ اللہ. تو میں نے کہا کہ مولا میں کہاں اپنے ہے وقت کے امام اللہ کو اکبر. کہاں تلاش کروں، میں اپنے وقت کے امام کو کہاں کہاں دیکھوں؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اس وقت تمہارے وقت کے امام مسجد کوفہ میں ہے، جاؤ وہاں جا کر اپنے وقت کے امام کو پکارو، امام سے مدد دریافت کرو. ہم اپنے 14 معصومین علیہ السلام سے جس مشکل کشا کو بھی آواز سبحان دیں اللہ. گے وہ ہماری مدد کے لیے اللہ آئیں اکبر. گے. لیکن ہر امام نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو، انہیں مدد کے لیے پکارو. بالکل صحیح. جب ہم اپنے ان کا وقت حق کے ہے. امام کو مدد کے لیے پکاریں گے تو معرفت کا دروازہ بھی کھلے گا. اور خود چونکہ مولائے کائنات کا سبحان یہ اللہ. حکم ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پکارو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے وقت کے امام کو اپنی مشکلوں میں پکارتے ہیں، یا پھر ہم ان لوگوں کی طرف بھروسے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو خود کسی کے بھروسے کے لائق نہیں ہے. بسم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آخری ہمارے پاس 5 منٹ مزید رہ گئے ہیں، جی اور جی کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اور استفادہ جو ہے وہ
آپ جی سے حاصل کریں. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے عرفا کے ان قصوں کو، ان تمام چیزوں کو، ان تمام شرائط کو، ان جی تمام طہارتوں کو، ان لطافتوں کو، ان پاکیزگیوں کو، ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا کہ اس کی کیا کیا شرائط ہیں. ایک مومن کو کس طرح سے اپنے قلب کو نورانی کرنا چاہیے کہ وہ ان جی جی منزلوں کو، ان جو یہ عروج ان کو پا سکے. تو اس میں ہر روزانہ کے معمولات جو ہے، جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. کہ اگر ہم نماز کی طرف دیکھیں تو یہ اس کی ٹائم کا فکس ہونا ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ جی جی مومن کی زندگی میں تنظیم ہونی چاہیے، ایک نظم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جب جی میں آیا تو سو گئے، جب جی میں آیا اٹھ گئے. ہر چیز کا ایک وقت ہونا چاہیے. تو کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو مرتب کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زمینہ سازی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بہت زمین خوب. ہموار کی جا سکے. اس میں ہمارے کیا فرائض ہیں، کس طرح ترتیب کیا ہونی چاہیے. جی بہت بہترین سوال، اور انشاءاللہ اسی پہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ ملتوی ہوگا. جس طرح ہم اپنی زندگی کے روٹین کو مرتب کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور ہم فلاں دن کیا کریں گے، فلاں وقت کیا کریں گے، سیٹرڈے ویکینڈ ہمارا ہوگا کہاں جائیں گے، اسی طرح امام کا چاہنے والا، جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا، ان کا شیعہ ہے، ان کا غلام، ان کی کنیز، ان کے لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہماری زندگی کی جو ترتیب ہے اس میں ہمارے وقت کے امام کا کتنا مقام ہے. ہر امام کے چاہنے والے کے لیے جو علماء نے بیان کیا، میں وہی آپ کی خدمت میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی بیان کر رہا ہوں کہ آیت اللہ وحید خراسانی بیان کرتے ہیں، دامت ظلہ العالی، اللہ ان کو صحت و طول عمر عطا فرمائے. وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص روزانہ صبح اٹھتے ہی بستر پہ، آج کیا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی فوراً ہاتھ میں موبائل اٹھاتے ہیں، کس کا ایس ایم ایس آیا، کس کا میسج آیا، کتنے مس کال آئے. ہمیں اپنی کمال کی طرف اپنے ذہنوں کو مبذول کرانا کہ اٹھتے ہی بستر پہ، ابھی ہم بستر سے اٹھے، آنکھ کھلی، السلام علیکم یا صاحب الزمان، فقط ایک فقرہ کہنا. اللہ اس کے بعد سبحان آگئے وحید خراسانی کہتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی 11 مرتبہ سورۃ توحید، 11 ٹائمز قل هو اللہ احد کی تلاوت کریں اور امام کی خدمت میں ہدیہ. اب ویسے ہی رات میں سونے کے وقت ہم 11 مرتبہ سورۃ توحید پڑھ کے امام کی خدمت میں ہدیہ کریں. اس کا ایسا ثواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ اکسیر زندگی ہے کہ جس کو تم اگر چند دن کرتے رہو تو تم خود اس کا فائدہ دیکھو گے. یہ ہو گیا ایک ہماری زندگی کا روٹین. دوسرا یہ کہ صبح جب ہم اٹھے تو امام کی سلامتی کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. دعا پڑھتے ہیں، دعا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. اگر ہمیں وہ یاد نہیں ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یا اردو میں ہم بول سکتے ہیں، انگلش میں بول سکتے ہیں، یا اللہ ہمارے وقت کی سلامتی کے لیے میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں. اس کے بعد روزانہ ہر امام کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ 2 رکعت کم سے کم مستحبی نماز امام کی سلامتی کے لیے ہم پڑھیں. کوئی بھی قرآن مجید کا سورہ پڑھے، چھوٹے سے چھوٹا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم کسی کو گفٹ دیں تو کتنا بڑا دیں، کتنا مہنگا دیں. امام کے یہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں، امام کے خلوص کی اہمیت ہے. اگر ہم اٹھتے ہی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کہہ دیا اور اس کا ثواب ہدیہ کر دیا، تو آغائے تقی بہجت کہتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ صلوات کے ثواب کا تمہیں ادراک ہو جائے تو تم اس ثواب کی عبادت سے اپنے آپ کو زندگی پر محروم نہیں کرو گے. تو ہم کسی بھی طریقے سے امر وقت امام کو کچھ ہدیہ کریں. اس کے بعد امام کی معرفت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. امام کی خوشنودی کے لیے آج کل اختلافات کا زمانہ ہے، سگا بھائی سگے رشتہ دار ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں. تو آج اگر ہم اٹھیں اور اٹھنے کے بعد آج ہم یاد کریں کہ آج امام آپ کی محبت چونکہ میرے رشتہ دار کے دل میں ہے، لہذا آپ کی خوشنودی کے لیے میں اپنے اختلاف کو ختم کرتا ہوں اور ایک میسج واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے ہم اس کو سلام کریں، اس سے محبت کا اظہار کریں کہ جو ہوا سو ہوا. چونکہ ہم دونوں امام کے ماننے والے ہیں لہذا ہم صلہ رحم کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے. اس کے بعد اہل بیت کے لیے خاص طور سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کتابوں کو پڑھے. 1 پیج 2 پیج امام کی معرفت کے حوالے سے آج کل ہر جگہ نیٹ پہ گوگل پہ کتابیں ہیں. ہم امام کی معرفت کی کتابوں کو 1 لائن 2 لائن جتنا ہو سکے، کوئی حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے کسی بھی شخص سے، کسی ایک شخص سے بھی ہم امام کے متعلق، مثلا میری گفتگو آغا سید علی موسوی سے ہوئی، میں نے آغا سے بات کی کہ آج میں نے امام کی ایک حدیث سنا دی کہ امام نے کہا کہ ہر اس چیز سے اپنے کو دور رکھو کہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، ہر وہ کام کرو جو میری محبت سے قریب کرے. تو کوئی ایک حدیث امام کو سنا ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا کو ہم استعمال کر رہے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. ہم ڈھونڈ کے اپنی آنکھوں سے
کتابوں کو کھولیں، یہ نہیں کہ ادھر کے میسج کو فارورڈ کر دیا، ادھر کے میسج کو شیئر کر دیا، خود کتابوں کو کھولیں اور آتھینٹک چیزیں امام ہونی کی کوئی ایک چاہیے۔ حدیث کو فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ خود لکھیں۔ امام بیان کرتے ہیں، امام پانچویں امام بیان کرتے ہیں کہ جو ہماری حدیثوں کو نشر کرتا ہے، جو ہماری تعلیمات کو عام کرتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے استغفار کرتی سبحان ہیں۔ اللہ، ایک چھوٹا سا کام استغفار کرتے ہیں، ہم اتنے سبحان اللہ، بڑے ثواب سے اپنے آپ کو قریب جزاک کر اللہ، سکتے ہیں۔ تو ہم سوشل میڈیا پہ امام کی حدیثوں اور دنیا والوں کو، نہ صرف یہ کہ شیعوں کو، بلکہ آج یہ اہل بیت ٹی وی کا یہ بہترین پروگرام ہو رہا ہے، یہ صرف اہل بیت کے چاہنے والے نہیں بلکہ دوسری قوم کے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام زمانہ اور ہم کیا ہے، امام زمانہ کون ہے، تو دنیا والوں کو امام سے قریب کریں، ہم امام کی محبت ان کے دل میں جگائیں، ہم بتائیں کہ سبحان وہ اللہ، آنے جزاک اللہ، والا ہے کہ جو آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا، جس طرح دنیا ظلم و الحمد للہ، جور سے بھری ہوگی۔ یہ کرونا وائرس ہو یا جو بھی وائرس ہو، ایک ہی ہمارے لیے اینٹی وائرس ہے کہ جو ہمارے وقت کا امام ہے۔ جب وہ آ جائے گا سبحان اللہ، تو جزاک ساری اللہ، دنیا کا وائرس ختم ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ آئیں مل جل کے اللہ کی بارگاہ میں نجف اشرف کی زمین کی آسمان سے اپنے اپنے سبحان ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہ، الرحیم، الرحمن اللہم الرحیم، کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل جزاک فرجہم۔ اللہ، اللہ ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں بھی امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاک کے اللہ، حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، جو خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ بہتر انداز میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات، میں جزاک اللہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ایک گفتگو کی تھی، لوگ پوچھتے